أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكبافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. عسى اللہ ان یجعل بینکم، عسى اللہ امید ہے کہ، کیا عجب ہے کہ
अनकरीब ही अल्लाह तुमसे और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और तुम्हें जिलावतन नहीं किया, उनके साथ हुस्न सलूक और एहसान का फैसला मामला करना और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है और तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयां लड़ी और तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाला और मुल्क से निकाल देने वालों की मदद। जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो खतअन जालिम है। ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम इनका इम्तिहान लो। दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम इन्हें काफिरों की तरफ वापस ना करो। ये उनके लिए हलाल नहीं और ना वो उनके लिए हलाल है। और जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वो उन्हें अदा कर दो। उन औरतों को उनके महर देकर उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं। हाँ, और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो और जो कुछ तुमने खर्च किया हो मांग लो, और जो कुछ उन काफिरों ने खर्च किया है वो भी मांग ले। ये अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान अल्लाह कर रहा है, और अल्लाह बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम्हें उसके बदले का वक्त मिल जाए, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उन्हें उनके अखराजात के बराबर अदा कर दो और उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे उन बातों पर बैत करने आई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को नहीं कत्ल करेंगी और कोई ऐसा बहतान न बांधेगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने गड़ लाई हो, और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी न करेंगी, तो आप उनसे बैत कर लिया करें और उनके लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ऐ मोमिनो, तुम उस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके जैसे कि काफिर अहले कुबूर से नाउम्मीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ माओ और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह के कुरान को समझने के लिए जमा फरमाया और अल्लाह ताला की इस प्यारी प्यारी बातों को सुनने, समझने और अमल करने का हमें जिंदगी अता करके, सेहत अता करके अल्लाह ने हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम अल्लाह की बातें सीखें, समझें और अमल कर सकें। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी इन नेकियों को कबूल कर ले। आमीन या रब्बी। मेरी बहनों, आज हम सूरतुल मुम्तहना का दूसरा रुकू पढ़ रहे हैं। कौन सा सूरा है ये? सूरतुल मुम्तहिना। सूरतुल मुम्तहिना। पहला रुकू हमने पिछले लास्ट वीक में हमने पहला रुकू पढ़ा था, और हमारे उस रुकू में हमारा उन्वान था उस्वतन हसनतन, बेहतरीन नमूने अमल। तो हमने पिछले रुकू में क्या पढ़ा था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो क्या कहते हैं सीरत थी, आपका जो मामला, आपकी जो तारीख थी, वो हमारे लिए, आपका उसवा हमारे लिए नमूने अमल है। और किसका है नमूने अमल हमारे लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जिंदगी भी हमारे लिए नमूने अमल है, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में उस ताल्लुक से भी फरमाया, इन्ना फी रसूलिकुम उस्वतन हसनतन, बेशक तुम्हारे रसूल में भी तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है, बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, तुम्हारा रसूल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और एक जगह यहाँ पर कुरान में सूरह मुम्तहिना के पहले रुकू में हमने पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहतरीन मिसाल, उसवतन हसना। तो उसवतन हसना कितने हुए हमारे लिए? 2। एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और दूसरे है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या मामला था? मुशरिकों के ताल्लुक से वो शिर्क से बेजार थे, मुशरिकों के, हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे, जो आजर जिसका नाम था, वो तो बुतों को तराशता था, वो इंसान तो बुतों को तराशता था, वो पंडितों का पंडित था। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद पंडितों के पंडित यानी परोहित कहलाते। पंडितों के पंडित को क्या कहते हैं?
पुरोहित, पुरोहित यानी पंडितों का बड़ा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो पंडितों के बड़े थे, तो पंडितों के बड़े तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, अगर वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते तो फिर उनको भी वो बड़ापना मिलने वाला था, लेकिन आपने वो बड़ापना छोड़ दिया, माँ बाप की मुखालिफत की। माँ तो रोई होगी ना जब आग में डाले जा रहे थे, तो बोले होंगे ना, माँ तो गिड़गिड़ाए होंगे, तू मेरा बच्चा है, तुझे तो नहीं जाना चाहिए आग में, मुझे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उन्हें किसी की नहीं सुनी, सबसे खता ताल्लुक कर लिया उन्होंने, एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह की इबादत के लिए, एक अल्लाह की तरफ जाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे दुश्मनियां मोल ली, सबसे मुखालिफतें कर दी, सबसे हट गए, सबसे कट गए, और किसके होके रहे, एक अल्लाह के। सबसे कट गए और किसके होके रहे, एक अल्लाह के। तो वो जो मामला था आपका, तो इसीलिए कहते हैं इन्ना फी इब्राहिम, बेशक तुम्हारे लिए इब्राहिम में उस वतन हसना, क्या थी वो आयत, लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, बेशक तुम्हारे लिए उनमें बेहतरीन नमूने अमल है। किसके किसके किस ताल्लुक से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा गया। और एक दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि इन्ना फी रसूलिकुम उस्वतन हसना, बेशक तुम्हारे रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो बहरहाल ये क्यों बताया गया था, क्योंकि उनके अतराफ में, उनके रिश्तेदारों में, उनके दोस्त अहबाब में, उनके रिश्तेदारों में, हत्ता के बीवी, शौहर, बेटा, बाप, माँ, ऐसे सगे रिश्ते, एक मुशरिक एक मुसलमान, कैसे होता ना, कैसे होता ना कि सगा रिश्ता है, मुशरिक है और ये मुसलमान है। अब मामलात पेश आ रहे हैं, तो मामलात में सैक्रिफाइस उन्हें करनी है, तो मामलात में सैक्रिफाइस करनी है, और कैसी सैक्रिफाइस, बहुत भारी सैक्रिफाइस, बहुत भारी, दिल पर बड़ा एक बोझ होता है। तो वो जो झेलता है ना उसी को पता चलता है, आपको हमें नहीं पता, जो मौरूसी मुसलमान है उनको नहीं पता, जिनको विरासत में इस्लाम मिल गया उनको नहीं पता, जिनके घराने दीनदार हैं उनको नहीं पता। लेकिन जिस घराने में कुछ दीनदार होते हैं, कुछ बेदीन होते हैं, तो वहां उनको जो सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, वहां जो उनको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, वहां जो उनका मामला होता है, तो वो तो काबिल दीद होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह मदद करे हमारी। यानी एक मिसाल ले सकते हैं हम ऐसे ऐसे घरानों से, कि कहाँ जहां पर एक मुशरिक है और एक मोमिन है, तो वहां पर उन दोनों का तो बड़ा कंपटीशन चलते रहता है, और जीत तो हकीकी होती है, लेकिन हक को जिताने के लिए जो जद्दोजहद जो मुसलमानों को करनी पड़ती है, मोमिन को करनी पड़ती है, तो वो सुभान अल्लाह, वो तो हमारे लिए एग्जाम्पल है, देखने के काबिल। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम देखो, दो दो बड़े बड़ी मिसालें दे दी अल्लाह ने, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, दोनों में देखो उसवा हसना, बेहतरीन नमूने अमल। तो ये जब हम बेहतरीन नमूने अमल देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं, हमारी जात क्या है, क्यों जी रहे हैं, दुनिया में क्यों आए, क्यों जी रहे हैं, क्या मकसद है, हमें पता चलेगा। अब देखिए, आज आज के इस दर्स में हम देखेंगे कि लास्ट अल्लाह के रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों बोले थे उस्वतन हसना, क्योंकि उन्होंने मुशरिकों से इजहार बरात की थी, बोले कि तुम्हारा मामला अलग, हमारा मामला अलग, तुम अलग है, हम अलग है। अब ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर आगे क्या बात बताई जा रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि अलग हो गए थे मुशरिकीन से, और बताए थे कि बदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बगदा, दुश्मनियां, अदावतें शुरू हो गई सगे सगे रिश्तेदारों में। क्यों? क्योंकि सगे रिश्तों में बहुत अदावत, क्यों? महज तौहीद और शिर्क की बिना पर। तो तौहीद एक ऐसी चीज है मेरी बहनों, शिर्क से बरात का ऐलान एक ऐसी चीज है जो अपने सगों से आपको दूर कर देता है। और जब सगों से दूर हो जाते ना, अपने 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 जो रिश्तेदार होते हैं, रहम के रिश्ते होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, या फिर रहम के रिश्ते होते हैं, या करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनसे जब अलग होते हैं, तो उस वक्त आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अलग होते हैं, तो अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हो जाता है। जब आप अल्लाह के लिए कुर्बानियां देती हैं, जब अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियां, इन मोहब्बतों की कुर्बानियां देती हैं, तो वो कुलूब अल्लाह से करीब होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, यहाँ पर मिसाल बताई जा रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसके बाद कहा गया, लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, बेशक तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूने अमल है
اس کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لمن کان, کس کے لیے ہے؟ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف. اور جو پلٹا, اگر مطلب اس کو نہیں چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال نہیں چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال نہیں چاہیے, اس کو من مانی زندگی گزارنی ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ, جو پلٹ گیا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, پلٹا تو دھو جائے گا نا جہنم میں. اللہ تعالیٰ بتا رہے مجھے کچھ نہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ کیا ہے, هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, وہ تو بے نیاز ہے, بزرگی والا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہمارے سجدوں کی, اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے نمازوں کی, ہمارے سجدوں کی, بلکہ وہ تو بے نیاز ہے, غنی ہے, حمید ہے, بزرگی والا ہے. اس اللہ, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان قریب, ان قریب, اسا ان قریب, یا عجب, کیا عجب کے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ, اللہ تو کر سکتا ہے ایسا, کیا کہ جو تمہارے دشمن ہیں اس سے تم اللہ کے لیے تم ہٹے نا, اس کے پاس سے, اس دشمن سے تم نے بیزارگی اظہار کی, کہا کہ تم اللہ کے نہیں ہے تو میرے بھی نہیں ہے, خلاص ہٹ جاؤ, ہٹا دیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ جو ہٹانا, تم بولتی نا کہ اللہ کے نہیں ہے, تم تو میرے بھی نہیں ہے, لہٰذا تمہارے میرے بیچ میں درمیان دوری, خلاص ہٹ جاؤ, تو یہ ہٹانا اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے کیا نا, تو کیا جب ہے کہ وہ تمہارے دشمن, وہ جو تمہارے دشمن تھے, اللہ ان کو دوست بنا دے, اللہ ان کو ایمان پر لا دے, کیا عجب ہے. اس اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم, اس اللہ ان قریب یہ کہ اللہ ان یجعل کے بنا دے, بینکم تمہارے درمیان, وبین الذین عادیتم اور تمہارے دشمنوں کے درمیان, منہم ان دونوں کے درمیان, مودہ محبت, کیونکہ واللہ قدیر, اللہ قادر ہے, اور واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور ہے, رحیم ہے, یعنی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی مسلمان جو, اب یہ دوسرے مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں, اب جو مسلمان کافر ہے, جو رحم کا رشتہ بھی ہے اس کا رحم کا رشتہ ہے, کوئی بیوی ہے, کوئی رحم کا رشتہ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, یا پھر کوئی بیوی ہے, شوہر ہے, قریبی رشتہ ہے, اولاد ہے, قریبی رشتہ ہے, لیکن دیکھیے وہ مشرک ہے تو اس سے تو الگ ہی ہونا پڑے گا نا. اب اولاد ہے بلکہ نزدیک تو نہیں لے سکتے, اس کو بولیں گے کہ تم اللہ کے دشمن, تو میرے بھی دشمن, تمہارا میرا معاملہ الگ ہے. معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اور میں دونوں بھی اللہ کی عبادت کریں, تو دونوں میں محبت ہوگی. اب اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ہٹ گیا, اپنے آپ کو ہٹا لیا انہوں نے, تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تمہارے, یعنی وہ بھائی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تمہارے, وہ مسلمان ہو جائیں گے. کیا عجب, دعا کرو ان کے لیے, کیا عجب ہے کہ ان قریب اللہ تم میں سے اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے, یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی بنا دے, تمہارا ساتھی بنا دے, جس کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان جو محبت جا کے کیا ہو گئی, نفرت ہو گئی, دوستی جا کے دشمنی میں تبدیل ہو گئی. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ, تم اللہ کے لیے قربانیاں دو گے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تم کو ایسا کر دے گا کہ وہ جس سے تم محبت کرتے تھے وہ ایمان قبول کریں گے اور تمہارے پاس آ جائیں گے. کیا عجب ہے. اس اللہ عنقریب اللہ ایسا کرے گا. کب کرے گا؟ جب بندہ دعا کرے گا ان بندوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے, ان ماں باپ کے لیے, ان بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرے گا اور اللہ سے اچھی امید رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ملائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا بھی اگر آگے والے کے دل میں تھوڑا بھی ایمان کا جذبہ ہے, اسلام قبول کرنے کا تھوڑا بھی جذبہ ہے, تو اللہ اسے ابھارے گا اور اسے اسلام پہنچا دے گا اس تک, یعنی اس کے دل میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ جو تمہارے دشمن تھے, خون کے پیاسے تھے, پھر وہ تمہارے بھائی بھائی بن جائیں گے. اور ایسی ہوا نا فتح مکہ میں, تو ایسی ہوا. فتح مکہ میں بھی تھوڑا سا یعنی مخالفتیں کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن بعد میں کیا ہوا, تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگ پورے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیے. اور وہ لوگ جو خطرناک دشمنیاں رکھتے تھے اور بے حد نفرت کرتے تھے, لیکن وہی لوگ محبت کرنے لگے اور مسلمان ہو گئے اور محبت کرنے لگے. اور آج بھی میری بہنوں ہم اس مثالیں دیکھتے ہیں, آج بھی دیکھتے ہیں, آج بھی ہم اسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ
غیر مسلم جو بہت ہی یعنی سخت ترین دشمن تھا مسلمانوں کا، اس نے اسلام قبول کیا اور ایسے آج دین کا کام کر رہا ہے کہ مسلمان بھی نہیں کر رہے اس جیسا. ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، سبوں مثالیں ایسی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ رہتا تھا، آج اس کا حال یہ ہے اسلام قبول کر لیا وہ، اور اس قدر محبت اس کو اسلام سے مسلمانوں سے ہے کہ شاید ہی کسی چیز سے ہو. تو بہرحال یہ کہ کیا عجب ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا عجب ہے، اللہ ان کو ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دے اور دشمنی ختم کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو سب قدرت ہے. ان اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے. پہلے تو اللہ قدیر، اللہ تو قادر ہے، اور اللہ کیا ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں کرتا تم کو کس چیز سے، ان الذین، ان لوگوں سے دوستی کرنے کا جو لم یقاتلوکم، انہوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، وہ انہوں نے تمہیں لڑائی قتال نہیں کیا، قتل نہیں ہے پہ قتال، یقاتلوکم قتال سے ہے یہ، یعنی جھگڑا نہیں کیا. کس بارے میں، فی الدین، تمہارے دین کے بارے میں. ولم یخرجوکم، اور تمہیں نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک و احسان کر سکتے ہو. تقسطوا الیہم، اور انصاف کا معاملہ ان کے ساتھ کر، انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو تم سے لڑتے نہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کفار، ایسے بھی بعض کفار ہوتے ہیں جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، ہمارے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے نہیں ہیں، اور ہمارے گھروں سے انہوں نے ہم کو نہیں نکالا. وہ امن چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بھی شانت رہو ہم بھی شانت رہیں گے. وہ امن چاہتے ہیں، اور وہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ کسی قسم کی نقصانات، کسی مسلمان کا نقصان نہیں کرتے، اسلام کی بنیاد پر کسی کو ستاتے نہیں وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کے ساتھ تم احسن سلوک کرو. کیا بولے، ان تبروہم، ان کے ساتھ تم احسان کا سلوک اور کرو گے، اور وتقسطوا، اور ان کے ساتھ انصاف کرو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت رکھے گا تم سے ایسے انصاف کرنے والوں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ، ہاں اللہ کس سے روکتا ہے تمہیں، اللہ کس سے روکتا، دیکھو بھائی اللہ ایسی چیز سے بھی نہیں روکتا کہ جو ہمارے دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے ہم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، جو ہم سے آ کے قتال نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تو ویسے لوگوں سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان سے ہمیں قتال نہیں کرنا ہے، ان سے ہمیں قتال نہیں کرنا ہے. ہاں کس سے کرنا ہے قتال، ہمیں کس سے کرنا ہے، ان سے کرنا ہے، ان سے کرنا ہے جو آگے آ رہا، دیکھیے کس سے کرنا ہے. انما ینہاکم، ہاں اللہ تمہیں روکتا ہے ان کی محبت سے جو ان الذین، ان لوگوں سے جو قاتلوکم، تم سے قتال کرتے ہیں، فی الدین، دین کے بارے میں، واخرجوکم، اور تمہیں نکال دیتے ہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا، اور وہ کیا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تم سے تمہارے دین کو بدلنا چاہتے ہیں، تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، جو تم سے دشمنیاں رکھتے ہیں، تم سے جب بھی ان کو موقع ہوا لڑنے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے لوگ جو ایسے کفار سے اگر مومن لوگ محبت کریں گے تو وہ خطاً ظالم ہے، بولے اللہ تعالیٰ. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں، اگرچہ کہ وہ سگے ہی کیوں نہ ہو. تاریخ بھری پڑی ہے میری بہنوں ایسی مثالوں سے کہ وہ سگے رشتے دار جو یعنی اسلام پر نہیں تھے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا. کہا کہ حتیٰ کہ ایک واقعہ مشہور ہے نا، جسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ابو عبیدہ بن جراح کا. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی تھے، اور بڑے ہی بہترین صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی. اور ابو عبیدہ بن جراح آپ کو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. کیوں چاہتے تھے؟
کیونکہ انہوں نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے سڑ ڈال دیا. بتایا تھا نا میں نے آپ کو غزوہ بدر میں جب ابو عبیدہ بن جرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے تھے مسلمانوں کی صف میں, تو ان کے والد کو بہت غصہ آ گیا. بولے کہ مطلب بولا وہ جرہ کیا بولا کہ میں اے محمد میں تیری طرف تھوکتا ہوں, تو یہ مت سمجھ کہ میرے نعوذ باللہ میرا بیٹا تیرے ساتھ ہے تو حماقت مت کر. نعوذ باللہ, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن اس کی جلن, اس کی حسد, اس کا غصہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں تیری طرف تھوکتا ہوں. تو نعوذ باللہ یہ کہنا ہی تھا کہ ابو عبیدہ گھوڑے کو اینٹ لگاتے ہیں جا کر مارنے کے لیے والد, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی, آپ خاموش بیٹھ جاؤ. اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ شروع ہوتے ہی پہلا نشانہ اس بیٹے کا ان کا باپ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا, گستاخ رسول تھا. کیا انہوں نے سیدھے گئے صفوں کو چیرتے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سر قلم کیا اور لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا. بولے کہ اے اللہ کے رسول یہ لیجیے آپ کا گستاخ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تھا میری بہنوں, یہ تھا صحابہ کا انداز. یعنی یہ تھے صحابہ کہ ان کو جب کہا جاتا کہ تم ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھو جو دشمن ہے دین کے, تو واقع میں وہ محبت نہیں رکھتے تھے. اور جو ایسے کفار سے محبت رکھیں گے, بولے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ ظالم ہے, قطعاً ظالم ہے. فاولئک هم الظالمون, وہی ظالم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے, یعنی مدینے میں تھے نا, جب مدینے میں سورہ ممتحنہ مدنیہ ہے بتائی نا میں نے آپ کو, یعنی یہ مدینے میں نازل ہوئی سورت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اس صورت میں, کیا بتا رہے ہیں کہ اے نبی اگر تمہارے پاس مکے سے ہجرت کر کے مومن عورتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں تو ان کا امتحان لے لو. امتحان سے مراد کیا تھا؟ امتحان سے کیا مراد؟ اچھا پہلی بات تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ کیا بات تھی. یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ بات کی آیتیں ہیں یہ. یعنی صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا نا, معاہدہ حدیبیہ کہلاتا ہے وہ. کیا تھا معاہدہ حدیبیہ میں؟ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا, اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو گیا ہو. لیکن اس میں مرد اور عورت کی صراحت نہیں تھی. بات سمجھ آئی؟ یعنی مکے والوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لکھا لیا تھا کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی بھاگ کر تمہارے پاس آ جائے مدینے کو, اگرچہ کہ وہ اسلام بھی لا لیا ہو, لیکن اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم اسے واپس کر دو گے, تم اپنے پاس نہیں رکھو گے, اسے واپس کر دو گے. وہ واقعہ مشہور ہے نا شرجیل رضی اللہ عنہ کا, کہ شرجیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, مکے میں قید کر کے رکھ دیے تھے, ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھ دیے تھے ان کے ماں باپ. اسلام لائے, کیا گناہ تھا ان کا؟ اسلام لائے تھے, زنجیروں میں باندھ کے رکھ دیے تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان آئے ہیں, مکے کے باہر ٹھہرے ہیں اور معاہدہ کچھ ہو رہا ہے, تو شرجیل رضی اللہ عنہ بھاگ لیتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آ گئے. بولے کہ مجھے لے کے جاؤ, یہ لوگ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو مدینہ ساتھ لے جاؤ. وہ بولنے کے لیے شرجیل رضی اللہ عنہ آئے تھے. تو جب تک ایگریمنٹ پہ سائن ہو گیا تھا, ایگریمنٹ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر, کون سا ایگریمنٹ تھا؟ وہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکے سے تمہارے پاس, یعنی اے محمد تمہارے پاس آئے کوئی مدینے کی طرف اور بولے کہ ہمیں پناہ میں لے لو, تو تم نہیں لے سکتے. لیکن اس میں مرد اور عورت بلکہ صراحت نہیں تھی. کوئی شخص تمہارے پاس آئے, کوئی آدمی تمہارے پاس, کوئی شخص تمہارے پاس آئے, تو شخص میں تو صرف آدمی ہوتا, آدمی عورت کی صراحت نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ ٹھیک ہے شرجیل رضی اللہ عنہ کو تو واپس بھیج دیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نہیں لیے. لیکن جب اس وقت صحابہ کو بہت دکھ ہوا, بولے کہ ہم کیوں شرجیل کو ان کی طرف بھیج رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ آسان کر دے. تو بیچ میں کیا ہوا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ بھاگ لیتے ہوئے جیسے مطلب ادھر آئے تھے نا, ویسی صلح حدیبیہ ہو گیا. اس کے بعد سب مدینے والے مدینہ چلے گئے, مکے والے مکہ چلے گئے. تو شرجیل رضی اللہ عنہ کیا کرے تھے, پھر بھاگ کے جا کے مکہ اور مدینے کے بیچ میں پناہ لیے تھے پہاڑیوں میں. اور کیا کرتے تھے,
مکے سے جو قافلہ نکلتا شام کی طرف جاتا تھا، بزنس کا ایک پورا وہ جاتا تھا نا قافلہ، تو کیا کرتے تھے شرجی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور بھی صحابہ کو جو اسلام قبول کیے تھے مرد حضرات، ان لوگوں کو لے لی تھے، ایک 4-5 لوگ غار میں بیٹھے رہتے تھے، مطلب پہاڑوں میں بیٹھے رہتے تھے، اور جب بھی قافلہ جاتا جا کے ان لوگوں کے پاس سے مال چھین کے لاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نکال دیا تھا نا، انہوں نے ظلم کر رہے تھے نا شرجی اللہ تعالیٰ اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھ اور دوسرے صحابی تھے. تو یہ لوگ اتنا تنگ کرے لوگوں کو، مکے والوں کو، آ کے چھپ گئے، پہلے تو بھاگ کے آ کے چھپ گئے، اس کے بعد اتنا تنگ کرے ان لوگوں کو کہ وہ لوگ خود جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تو نہیں بولتے تھے وہ لوگ، آ کے بولے کہ اے محمد تم ان لوگوں کو بلا لو، ٹھیک ہے آج سے ہم وہ ایگریمنٹ واپس لیتے ہیں کہ جیسے تم نے کہا، ہم نے لکھا تھا نا ایگریمنٹ میں کہ ہمارے مرد تمہارے پاس آئیں گے تو تم واپس کر دو گے انہیں. آ کے وہ لوگ خود اگریمنٹ توڑتے، بولتے کہ ٹھیک ہے ہم یہ راضی ہیں اس چیز پر کہ ہم جو پوائنٹ دیے تھے نا آپ کو کہ آپ واپس کر دینا، ہم وہ پوائنٹ کینسل کر رہے ہیں، اور اب اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے رکھ لو، پناہ دے لو. کینسل کر دی وہ پوائنٹ. اور بولے کہ خاص کر پہلے وہ شرجیل جو بھاگ کے آ کے وہاں پہ بیٹھا نا، وہ ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے، اسے پہلے بلا لو. اللہ اکبر، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے. تو وہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے ہیں مدینے میں. تو بہرحال یہ کہ اس زمانے میں ایگریمنٹ ہوا تھا اس طریقے کا، پھر وہ لوگ آ کے ایگریمنٹ کا وہ پوائنٹ کینسل کرے تھے، اور اس میں صراحت نہیں تھی کہ مومن مرد یا مومن عورتیں. تو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو. امتحان سے مراد کیا تھا کہ ان کو، یعنی مطلب یہ کہ دیکھ لو کہ واقعی میں مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی، واقعی میں وہ مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی، ان سے پوچھ لو، ان سے بات کر لو. امتحان لینے کا مطلب یہ کہ اس امر میں تھوڑی تحقیق کر لو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ہے وہ اس کا ایمان کا اظہار کر رہی کہ نہیں کر رہی، یا اپنا اس کا کوئی خاوند ہے کافر ہے، اس سے وہ ناراض ہو کے آ گئی ہے، یا پھر ایسی جاسوسی کرنے کے لیے آئی ہے، کیا غرض سے آئی ہے، تھوڑا بہت اس سے بات کر لو. اس کے بعد اس کو پناہ میں دے دو، پناہ میں لے لو بولے. اور یہ بھی بتا دیا اللہ پاک نے کہ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہے. ان کے ایمان کو کون جانتا ہے؟ ایمان کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی یہ مومن عورتیں جو آ گئی ہیں آپ کے پاس، وہ اب کافروں کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. نہیں، کافر مرد مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو. یعنی جو ہوتی نا کہ مطلب کافر کے لیے کہ تو عورت حلال نہیں ہے، آپ اس کو بلا رہے، لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو مہر ادا کر کے اس عورت سے شادی کرنا ہے. اور کافروں نے جو خرچ کیا نا اس عورت کے اوپر، تو وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے اس کے یہ دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دو. فار ایگزامپل انہوں نے کچھ زیورات دلائے تھے، انہوں نے کوئی چیز خرچ کی تھی یا مہر دی تھی. وہ زمانے میں پتا ہے آپ کو مشرک لوگ مہر دیتے تھے، یعنی کیونکہ ان لوگوں نے دین میں شرک شامل کیا نا. ویسے تو مسلم کا یعنی اسلام کی بعض چیزوں پر جو ان کے پاس مسخ شدہ اسلام تھا، مسخ سمجھتے ہیں یعنی مٹا ہوا، تھوڑا بہت اسلام کے طریقے کرتے تھے، باقی کے شرک کرتے تھے. تو تھوڑے بہت اسلام کے طریقوں میں مہر کا طریقہ بھی ان کے پاس تھا. تو وہ مہر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر عورتیں، وہ کافر مرد جو عورتیں ان کی بھاگ کے آ گئی، ان کے پاس سے مومن ہو گئی، وہ مومنہ ہو گئی، بھاگ کے آ گئی، اور اب وہ کافر مردوں سے خلاصی چاہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ صحابی سے بھی یہ نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کروا رہے ہیں، تو وہ کافروں کو ان کا مہر واپس کر دو، ان کے پیسے ان کو دے دو، اور پھر ان عورتوں کو بھی مہر دو. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم پھر وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تم نکاح کر سکتے ہو ان سے، مگر کب؟ جب ان کے مہر ان سے ادا کر دو، مہر بھی ان کے ادا کر دو ان عورتوں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو.
کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو. کیا مراد ہے اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. کافروں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے. چنانچہ ایسا جب حکم نازل ہوا تھا تو یہ جو آیت نازل ہوئی نا، ابھی یہ جو آیت جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے کے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا، یہ جو آیت ہے نا پوری آیت نمبر 10، یہ آیت نمبر 10 جو ہے نا، یہ نازل ہونے کے بعد، یعنی یہ حکم آنے کے بعد کیا حکم کہ کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافر عورتوں کو اپنی بیویاں بنا کے نہیں رکھو. جب آیا یہ حکم تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے 2 مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اگر بیوی کتابی یعنی یہودی یا عیسائی ہے تو اس سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے. لیکن اگر وہ بیوی مشرک ہے، کافر ہے، اور تم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ تمہاری بیوی اگر کافر ہے یا مشرک ہے تو طلاق دے دینا ہے. بولے کہ ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو. جو اب اس کے حصے میں جا رہا ہے، جو مرد اس سے شادی کر رہا ہے اس سے جیسے تم نے مومن عورتوں کے جو کافر شوہر تھے ان کو جو پیسہ دے کے لیے تھے نا، تو ویسی جو ہے نا ان سے بھی پیسہ مانگو. جب تم لے رہے ہو مانگ لو، اور جو کچھ کافروں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ لے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ بول رہا ہے کہ تم ان کے پاس سے تو لے سکتے ہو لیکن تمہارے پاس سے دینا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تم بھی ان کو دے کر لے لو جو انہوں نے خرچ کیا، اور وہ بھی تمہیں دے کر لے اپنی عورتوں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ برابر کا معاملہ کیا جائے. تمہیں ہاں اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، بعض ہے مومن مرد آدمیوں کے پاس سے بعض ایک آدھ ایسی خواتین گزری تھی جو بولی کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں شرک ہی کرنا ہے، صرف شرک ہی پر قائم رہنا ہے، کفر ہی کرنا ہے. اور وہ کیا کری، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر وہاں چلی گئی. کہاں؟ کافروں کے پاس. اور کافر بولے کہ نہیں، وہ تو اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم کیوں دیں خرچ، ہم نہیں دیں گے. تو بڑے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، فَإِن فَاتَاكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر تمہیں اس سے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی تھی انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو. یعنی جب تم کو بدلے کا وقت مل جا رہا ہے اس وقت بدلا لو. ابھی تو نہیں بھاگ گئے تھے نا، بیویاں بھاگ گئی تھی اور کفار کے پاس چلی گئی تھی، اور کفار بولے کہ نہیں ہم حق مہر ادا نہیں کرتے بولے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے خاموش بیٹھ جاؤ جب تک اللہ کچھ نہ تو نکال دے گا نا راہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ کافروں سے جہاد ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر چلی گئی تھی ان کے خرچ کے بقدر ادا کر دیا گیا ان کو. بات سمجھ آئی؟ یعنی پہلے تو یہ لوگ اختیار نہیں رکھتے تھے کہ جا کے کفار سے لڑ کے ان کے جو بیویوں کے اوپر وہ خرچ کرے تھے وہ خرچ لیں. وہ تو چلی گئی کفار کے پاس اور وہ کافر بول رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دیتا. تو بولے ٹھیک ہے صبر کرو یہاں تک کہ جب تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ گے. جہاد کے ذریعے سے غالب آتا نا بندہ، جہاد کے ذریعے سے جب غالب آ گیا، غالب آنے کے بعد پھر وہ جو خرچ کیا تم نے اپنی بیوی پر وہ لے سکتے ہو. بولے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 12 اور 13، یہ دو آیتیں تھوڑا سا یعنی ٹیکسٹ تھوڑا سا الگ ہے. اس کا کیا ہے اس میں کہ جب ہجرت کر کے میری بہنوں، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ خواتین آتی تھیں یا پھر جو اسلام قبول کر لیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے وہ عورتیں اور بیعت کرتے تھے. اور بیعت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لینا، نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی بیعت لیتے تھے. ہاں مرد آدمیوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے تھے، لیکن خواتین سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس کوئی مومنات آئے، مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، وہ تم سے بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں، اللہ کس چیز پر، کہ ان لا یشرکن باللہ، کس چیز پر بیعت کرنے آئی ہیں وہ، کہ وہ یہ بات پر بیعت کرنے آئی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، کچھ بھی شریک نہیں کرے گی، لا یشرکن باللہ شیئا، کچھ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چھوٹا موٹا شرک بھی نہیں کریں گے، بالکل کچھ بھی شرک نہیں کریں گی وہ، اس بات کا عہد لینا تھا، کیا بات کا، کہ شرک نہیں کرنا، کچھ بھی شیئن کچھ بھی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنا، یعنی عورتوں میں یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی، کہ شرک کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے، تو بلے کہ وہ بیعت لے رہے ہیں آپ کے پاس آ کے، نبی تو تم بیعت لے لو، اور یہ کیسا بیعت ہے یہ، اس میں یہ باتیں بول دی ہیں، کیا باتیں، کہ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، دوسری بات کہ وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گی، تیسری بات ولا یزنینا، اور وہ زنا نہیں کریں گی، چوتھی بات ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نیکسٹ کیا ہے، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، یعنی بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں کے سامنے جو بہتان گڑھ لاتی نا عورتیں، تو وہ بہتان گڑھ کر نہیں لائیں گی، لاسٹ کیا ہے، ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی وہ تمہاری بے حکمی نہیں کریں گی، تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، کس میں، نیکیوں کے کاموں میں، فبایعہن، اب یہ تمام باتوں پر وہ راضی ہے، تو پھر ان سے بیعت لے لو، فبایعہن، وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی تم پر بیعت کریں، ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ مطلب ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر، نہیں، عورتوں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی ہی بیعت لیا کرتے تھے، تو زبانی بیعت لے لو ان سے، فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اللہ سے، یعنی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے مومنو تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر آئی دیکھیے یہ بات، پھر آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہی کہ اس قوم سے دوستی مت رکھو جو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کس پر ہوا اللہ کا غضب نازل، مشرکوں پہ نہیں، کافروں پہ نہیں، یہود پہ، یہود پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، یہود پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اے مومنو تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، یعنی وہ مغضوب کون ہے، یہودی ہیں، اچھا بعض یہود ہیں، بعض نے منافقین بھی کہا، اور بعض کفار بھی اس سے مراد لیے ہیں، یعنی کفار پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا تھا نا بدر میں، کیسے اللہ نے مار کھلائی نا مومنوں کے ہاتھوں ان کو، اللہ کا غضب ہی نازل ہوا تھا نا ان کے اوپر، تو بہرحال ایسی قوم سے دوستی نہیں رکھو بولے اللہ تعالیٰ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے، یعنی ہو گیا اب ان کا کام، ان کا کام ہو گیا اب، یعنی آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ قیامت کے برپا ہونے سے انکار کر دیے تھے نا وہ لوگ، قیامت کا انکار کر دیا، اب مر گئے، اب کیا ہے، اب تو نہ اقرار کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، مایوس ہو گئے وہ لوگ، ختم ہو گیا خلاص ان کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسی قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر اہل قبور سے نا امید ہو گئے، یعنی جو لوگ اندر بیٹھے رہتے نا میری بہنوں، جو خبروں میں بیٹھے لوگوں کو، خبروں میں مدفون، سوری بیٹھے نہیں، خبروں میں مدفون لوگوں کو جیسے مطلب وہ لوگ نا امید ہو جاتے نا، آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے، یعنی اصحاب قبور خبروں میں مدفون لوگوں سے جیسے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی نا امید ہو گئے، وہ نا امید ہو گیا کہ اب ہمارا کچھ آخرت میں ہم دوبارہ اٹھیں گے بھی تو ہمارا معاملہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، ختم، نا امید ہو گئے، یعنی خبروں میں چلے گئے، اب معافی مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، مغفرت طلب کرنے کا کوئی ان کو موقع نہیں ہے،
کوئی موقع نہیں ہے. خبروں میں مدفون لوگ ہر قسم کی خیر سے محروم ہیں, مایوس ہیں, محروم ہیں, کیونکہ انہوں نے تو انجام دیکھ لیا نا, انجام دیکھ لیا, مرتے ہی انجام انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے, تو اب تو وہ نامید ہو جاتا, خلاص اب امید کر کے بھی فائدہ نہیں ہے اسے, اب اسے تو مرنا, اب اسے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. تو جیسے مایوس ہو جاتا نا وہ لوگ, ویسی آخرت سے بھی مایوس ہو گئے. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھو بولے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں کو سمجھنے والا اور اللہ کی باتوں کے مطابق ہماری زندگیوں کو گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.